Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 306. ठीक होगे तो तुम्हें इस बात का नुकसान होगा। तो ये एक ऐसी चीज है, बाप दादा की प्रणाली का थी। मौलाना हजर इमाम के घर के अंदर हमेशा सच्चा रहना चाहिए। इमाम फरमाया अपने मजहब पे पक्के रहो। 7 दिन तक हर रोज फरमान करता रहा। कोई भेद था, वो भेद क्या है? जमाना खराब आता है मोमिनों। आज से 20-25 बरस पहले लोगों के अंदर जितनी धर्म की भावना थी अब घट रही है। आने वाले 20-25 बरस में भावना और घट जाएगी। रोज बरोज नीचे गिरता जाएगा मामला। धर्म कमजोर होता जाएगा, अधर्म बढ़ता जाएगा। ऐसा जमाना आएगा कि जो आदमी कोई अपना धर्म पालता होगा तो लोग उसकी मस्खरी करेंगे। ये शुरू हो चुका है। दुनिया के अंदर नास्तिकवाद बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। थर थर मोमन भाई, कोई कोई रहते जी, कोई कोई रहते जी। अति जागो वीरा भाई, अति जागो। पीरों ने हमको जगाया, जागरूक रहो, सुजाग रहो, अधर्म से बचो। रोज सुबह उठ के इबादत करो, बंदगी करो, दुआएं मांगो। मौला मेरा, मेरे बीवी बच्चों का, मेरे कुटुंबियों का, दोस्तों का, बल्कि सारी जमात का, जुमले जमात का। जब हम कहते हैं ना गत जमात तो उसका मतलब हाजिर जमात। और जब हम कहते हैं जुमलो जमात तो आखिरी दुनिया की जमात। ये 2 शब्द याद रखना, उसका मतलब क्या है। गत जमात का मतलब जो जमात इस वक्त हाजिर है, जो घर में बैठे हुए हैं वो उसमें शामिल नहीं। लेकिन जब हम जुमलो जमात कहते हैं तो सारी दुनिया की जमातें, तो हम उनके लिए दुआ मांगते हैं। हर रोज दुआ मांगो, मौला हमारा ईमान सलामत रखना। मौलाना हजर इमाम कॉन्गो गए। कॉन्गो उस वक्त गए कि जब ही रेलम शेलम की पैसे की। मौला ने बहुत फरमान किए, इशारा किया, देखो तुम्हारा देश बहुत आबाद है, लेकिन कभी किस तरीके से कह रहा है, लेकिन कभी तुम्हारे ऊपर कोई तकलीफ आ जाए तो घबराना नहीं। अगर तुम्हारा ईमान सलामत होगा तुम फिर उठोगे। कभी दूसरी दफा तुम गिर जाओगे, कोई बात नहीं, कभी तुम्हारा ईमान सलामत होगा तुम फिर खड़े हो जाओगे। मौला फरमाया कभी 100 दफा गिरोगे तो 100 दफा उठ खड़े हो जाओगे, तो तुम्हारा ईमान सलामत रहा। मौला चले गए, 6 महीने हुए, मिलिट्री का बड़वा हुआ, सब फॉरेन लोगों को लूट लिया, सबको। जो लखोपति करोड़ोपति थे फ्रांस के अंदर, दिन उगा तो सब कुछ खत्म हो गया। तन के खाली 3 कपड़े रहे, घर का फर्नीचर तक का खींच गए। एक शुक्र रहा कि कभी किसी इस्माइली की जान नहीं गई, ना आबरू गई। नहीं तो वहां तो जो वेस्टर्न कंट्रीज में बेल्जियम भाइयों तक को उन्होंने उनकी बड़ी बेआबरूई की। हमारी कौम मौला की रहमत से सलामत रही। लुट फुट गए, भाग निकले। कोई युगांडा चला आया, कोई तांजानिया आ गया, कोई यूरोप की तरफ भाग गया। 6-12 महीने के बाद जब सब कुछ ठंडा हो गया, ये लोग वापस आए और एक ही बरस के अंदर जितना कमाया था यानी घुमाया था
اس سے 10 گنا جاستی کما لیا. دیکھو امام کے اشارے. دوسری دفعہ پھر لٹ گئے. 6-8 مہینے ٹھہر کے پھر واپس آئے. کانگو والوں کے ساتھ یہ چالو ہے. 2-4 برس اچھے جاتے ہیں پھر لٹ جاتے ہیں. پھر وہ واپس آتے ہیں تو اتنا کماتے ہیں کہ جتنا کبھی نہیں کمایا تھا. مولا فرمایا ایمان سلامت ہونا چاہیے. دنیا کے اندر دکھ تکلیفیں مومنوں آتی رہتی ہیں. مال کا دکھ آتا ہے, اولاد کا دکھ آتا ہے, تندرستی کا دکھ آتا ہے, عزت کا دکھ آتا ہے. بہت سے قسم کے دکھ ہیں انسان کو, لیکن شکر الحمدللہ کرنا چاہیے, صبر کرنا چاہیے, عبادت زیادہ کرنی چاہیے, مولا کے در کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے. تو مولا اس کا ہاتھ پکڑ کے پھر اس کو کھڑا کر دیتا ہے. لیکن جس کو مال ملے, جس کو اچھا مکان ملے, موٹریں ملیں, عزت ملے, تندرستی ملے, عیش آرام ملے, اور پھر بھی وہ یوان اپارٹمنٹ کے اندر وہ مزے کی تان کے سویا ہوئے, اور صبح 4 بجے ادھر آدھی ڈزن آدمی ہوتے ہیں. ارے کچھ خدا کا خوف ہے کچھ خدا کا خوف. 10x12 کی کوٹھڑی میں رہتے تھے کہ 25 آدمیوں کے اندر ایک سنداس تھی. آج آپ کو خدا نے ایسے عالیشان مکان دے دیے تو ابھی کھٹلے میں سے صبح نکل بھی نہیں سکتے. دینداروں کچھ شرم کرو, کچھ شرم کرو. آپ لوگ مومن ہو, کبھی غافل ہو گئے ہو تو آج میں آپ کو جگا رہا ہوں, امام کے نام پر جگاتا ہوں. اٹھو, اپنی غفلت کو چھوڑو, اس امام کا شکرانہ ادا کرو. نگونے مت بنو, انگریٹفل مت بنو. آپ کے گھروں میں موٹریں ہیں, آپ کے گھروں میں نوکر ہیں, آپ کے گھروں میں ریفریجریٹر ہیں, آپ کے گھروں میں ٹی وی سیٹ ہیں, آپ کے گھروں میں گادلے ہیں, پنکھے ہیں, عیش آرام کے سب سامان ہیں, بینک میں پیسے ہیں, گھومتے پھرتے ہو, موج کرتے ہو, سنیما میں جاتے ہو, ریسٹورنٹ میں جاتے ہو. جہاں 1 روپیہ 10 برس پہلے خرچ نہیں کر سکتے تھے, آج 100 کی نوٹ پھینکتے ہو تو پتہ نہیں لگتا. دینداروں یہ کس نے دیا, کس نے دیا؟ کھڑک جماعت خانے کے اندر حضرت غنی سلامت داتا شاہ کریم حاضر امام صلوات اللہ علیہ نے ادھر فرمان کیا. ان کانوں سے سنا ہوا فرمان. مولا فرمایا جو کچھ دنیا میں تمہیں خدا نے دیا ہے تم ایسا مت سمجھو تمہاری عقل اور ہوشیاری سے ملا. حضرت امام فرمایا میں تمہیں ایک ایگزامپل دوں. مانو کہ جعفر نام کا کوئی آدمی ہے, اللہ میرے یہاں کوئی جعفر بیٹھا ہوئے تو مت سمجھے میں اس کا نام لیتا ہوں, حضرت امام نے لیا ہے. جعفر نام کا کوئی آدمی ہے. مولا فرمایا اس نے 10-20 برس کے بعد دیکھا تو اس کے پاس دکان ہے, کارخانہ ہے, بنگلہ ہے, موٹر ہے, آبرو ہے, بینک بیلنس ہے, تندرستی ہے, بال بچے ہیں. اب وہ سمجھتا ہے یہ سب میں نے اپنی عقل ہوشیاری سے پیدا کیا. حضرت امام غنی سلامت فرمایا نہیں, اس کی بھول ہے. اس نے اپنی عقل ہوشیاری سے نہیں, خدا کی رحمت سے اس کو یہ چیزیں ملی ہیں. اور خدا کی رحمت کا کوئی کارن ہوگا, کوئی ایسا نیک کام کیا ہوگا, ماتا پتا کی سیوا کی ہوگی, کسی کی دعا پھلی ہوگی, کسی کا بھلا کیا ہوگا, اس نے دعا دی ہوگی. یہ سب کچھ اس کی مرضی سے, اس کی خود کی محنت اور خود کی طاقت سے نہیں ہوا, خدا کی رحمت سے ہوا. اور خدا چاہے ایک آنکھ کے پلک میں لے لے, آنکھ پلک میں ایران کا شہنشاہ کچھ ٹائم پہلے شہنشاہ تھا, اب اس بیچارے کو مارنے کے پیچھے پڑے ہیں. جو شہنشاہ تھا فقیر ہو گیا, فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتا ہے. وہ ملا جو قید میں پڑا تھا آج وہ بادشاہ بنا ہوا ہے. یہ خدا کے کام ہیں. خدا کس کو چڑھا دیتا ہے, کس کو نیچے گرا دیتا ہے. لیکن کیا خدا ومزیکل ہے؟ ومزیکل کہتے ہیں آدھے گانڈے کو, آدھا دیوانہ. استغفر اللہ, میں مولا کی معافی چاہتا ہوں. خدا ایسا نہیں.
وہ ہمارے اعمال دیکھ کے ہمارے ساتھ ایسا کام کرتا ہے. رسول اللہ فرمایا, اللہ نے فرمایا ہے کہ میں لوگوں کے اوپر ان کے حالت دیکھ کے, ان کی گناہ اور نیکیاں دیکھ کے ان کے اوپر میں ایسے لیڈر بناتا ہوں, ایسے حکمران اور رولرز بناتا ہوں کہ اگر وہ گنہگار ہیں تو وہ ان کو پیستا ہے, اور اگر وہ اچھے ہیں تو وہ ان کو آباد کرتا ہے. یہ فرمان میں بھی ہے, یہ فرمان میں بھی ہے. دینداروں, آپ کو مولا نے بہت کچھ دیا. آج تو جماعت دیکھو بھری پڑی ہے. مان لو کہ 30% آدمی باہر سے آئے ہیں, باقی 60-65% تو ادھر رہنے والے ہیں, اور صبح آپ کی حاضری نہ ہونے, صبح آپ ایک ایسی چیز گما رہے ہیں کہ جس کا دنیا کے اندر کوئی دوسرا ایکسچینج نہیں ہو سکتا. صبح اٹھنے والے آدمی پہ مولا کی رحمتیں اترتی ہیں. اگر کوئی آدمی صبح نہیں اٹھتا, اگر کوئی آدمی خدا کا شکرانہ نہیں کرتا, اگر کوئی آدمی اپنی ڈیوٹی فرض پورا نہیں کرتا, تو جب تک اس کی پاسٹ نیکیاں ہیں تو خدا تعالیٰ اس کو رزق بھی خوب دیتا ہے, مال و دولت بھی دیتا ہے, عزت بھی دیتا ہے, تندرستی بھی دیتا ہے, اور سب کچھ دیتا ہے. مگر جبھی پیچھے کی سورسز ختم ہو جاتی ہیں تو آمدنی گھٹ جاتی ہے, بے آبروئی ہو جاتی ہے, ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ جو پیچھا نہیں چھوڑتی. کئی طرح کے نقصان ہو سکتے ہیں, کئی طرح کی سزائیں خدا دے سکتا ہے. بہت اچھا عزت والا آدمی ہے, میرا ایک دوست ہے افریقہ میں, نامچین آدمی. ایک دن مجھے فون کیا, مشنری صاحب بہت دنوں سے ملے نہیں یار, آؤ نا چائے پیئیں گے. میں نے کہا آؤں گا. ٹائم دیا, شام کو میں گیا, چائے پی. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتا ایک بات کہنی ہے, میرے ساتھ چلو. اچھا, ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے, 4-5 میل دور جا کے سمندر کے کنارے پہ گاڑی کھڑی کی. ڈرائیور کو اس نے کہا نکل جا. ہم دونوں بیٹھ کے باتیں کرتے رہے. باتیں کرتے کرتے رو پڑا. کروڑ پتی آدمی, اس کی فیملی میں لگ بھگ 100 جیو ہیں, جماعت میں بڑی نامنا, مولا کے گھر تک اس کی نامنا ہے, اور لوگ اس کی طرف دیکھ کے عرشا کرتے ہیں. اس کو خدا نے سب کچھ دیا ہے, خام خام سب کچھ. آج اس کی آنکھوں میں میں نے پانی دیکھا. میں بولا کیا بات ہے؟ کہتا یار کیا کہوں, میرے دوست ہو, میرے بھائی ہو, میں اندر اندر جل رہا ہوں, کسی کو کہہ نہیں سکتا. بہت سوچ سوچ کے آپ کو یاد کیا. میرا بیٹا ہے نا؟ میں نے کہا ہاں. بس یہ کہہ کے رو پڑا. میں بولا کیا ہوا؟ کہتا ہے اس نے ایک باہر اور دوسری عورت رکھی ہے, شراب پیتا ہے, سگریٹ پیتا ہے, کام نہیں کرتا, اور بزنس میں سے چوری کرتا ہے. پیچھے جو ہمارا گوڈاؤن ہے اس میں سے بیل کی بیل باہر بک جاتی ہیں. خوب بیچارے نے دکھ رویا اور روتا رہا. میں نے دل میں سوچا یا مولا, یا مولا, باہر کے خوبصورت چہرے, ہنستے ہوئے چہرے, اندر سے کلیجے کے داغوں اور زخموں سے کتنے روتے ہیں کسی کو پتا نہیں, کسی کو پتا نہیں. میں نے کبھی سوچا تک نہیں تھا کہ اس کے آدمی کے دل میں کوئی غم ہوگا, اس کا کلیجہ جل رہا ہوگا. پھر اس نے اپنی بات سنائی کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کا میں جوخمدار ہوں, میرے سے یہ ہو گیا. بہت برس ہوئے, میں سمجھا وہ چیز معاف ہو گئی, بھولا گیا, لیکن آج وہ چیز میرے سامنے آئی. مومنو, دنیا کے اندر جو مات پتا کرتے ہیں, اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں, اس کا اثر اولاد پہ جاتا ہے, ضرور جاتا ہے. اگر آپ میں سے کوئی شراب پیتا ہے, خدا نہ کرے کہ ایسا ہوئے کہ یوان اپارٹمنٹ میں
ایسا کوئی کم نصیب آدمی ہوئے کہ جو شراب پیتا ہے، لیکن کبھی کوئی پیتا ہے خدا نخواستہ تو ایک دن اس کو موت سے پہلے ایسا اس کو گھونسا پڑے گا کہ ساری زندگی کی شراب بھول جائے گا۔ ہو سکتا ہے اسی کا بیٹا شراب پی کے اس کو مارے، ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کا باپ بیڑی پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، تو وہ یہ ضرور لکھ لے کہ اس کی اولاد میں کوئی نہ کوئی چھپ چھپا کے ضرور پیتا ہے۔ ہمارے مشنری تھے، مشہور مشنری امیر لاکھا، جوان شاید نہیں ان کو دیکھا کیونکہ لگ بھگ 15-16 سال ہوئے گزر چکے۔ ایک دفعہ امیر لاکھا ڈیوٹی کے اوپر جاتے جاتے کسی گاؤں میں پہنچے، ایک آدمی کے گھر پہ کھانے کے لیے گئے۔ اس آدمی نے کہا، مشنری صاحب میری ایک عرض ہے۔ کیا ہے؟ کہ میرا بڑا بیٹا ہے 18 سال کا، وہ بیڑی پیتا ہے، تو آپ ذرا اس کو نصیحت کرو اور دعا کرو کہ وہ چھوڑ دے۔ اچھا، مشنری کا کام کیا ہے؟ کپڑے دھونے جیسا، دھوبی جیسا، دھوبی صابن لگا کے میل نکالتا ہے، مشنری بھی دھوبی کی طرح ہے۔ کبھی ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں، کبھی گرم پانی ڈالتے ہیں، ٹھنڈا پانی ڈال کے آپ کا وکھان کرتے ہیں، گرم پانی ڈال کے کبھی تھوڑی سخت باتیں غلط نہیں لیکن سخت باتیں کہہ دیتے ہیں، صابن بھی لگاتے ہیں۔ تو کھاتے کھاتے وہ لڑکا آیا تو اس نے کہا یہ میرا لڑکا ہے۔ 4-5 لڑکے تھے، دکھایا، بچہ کیا کرتے ہو؟ مشنری صاحب میں کام کرتا ہوں۔ کیا ہے؟ میری دکان ہے۔ ہاں شاباش، شادی کی؟ ابھی تک نہیں کی۔ ایسی باتیں کرتے کرتے مشنری صاحب اس کو لے آئے کہ بیٹا دنیا بڑی خراب ہے، بدیوں برائیوں سے بچنا چاہیے، اور دیکھو ایسا تو نہیں کہ تم بیڑی پیتے ہو۔ تو کہتا ہے مشنری صاحب میرا باپ بھی پیتا ہے۔ باپ کا منہ نیچے ہو گیا۔ اگر باپ صبح شام جماعت کھانے آتا ہے اور چھوٹی عمر سے بچے کو ساتھ لاتا ہے تو باپ مر جائے گا تو بچے کی یہ عادت جاری رہے گی اور اس کا فائدہ باپ کو بھی پہنچے گا، اور باپ ادھر بیٹھے بیٹھے دعائیں کرے گا تو آباد ہو جائے گا۔ بدیوں برائیوں سے بچو۔ لندن کے فرمانوں کے اندر ینگسٹرز کو مولا نے ایک فرمان دیا، اور وہ فرمان پھر باہر بڑے ہال میں آ کے مولا نے ریپیٹ کیا۔ حضرت امام فرمایا میں نے ابھی اپنے ینگ روحانی بچوں کو فرمان کیا ہے کہ دیکھو میرے روحانی بچوں، تم بیسٹ ایجوکیشن لو، اعلیٰ درجے کی ڈگریاں لو، ٹیکنیکل اور پروفیشنل لائنوں میں جاؤ، اور تمہارا رزلٹ اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ تمہارے امام کو تمہارے پہ جائز فخر ہوئے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم صرف پاس ہو جاؤ، اتنا نہیں بلکہ تمہارا رزلٹ اے ہوئے، بلکہ A+ ہوئے، ٹاپ گریڈ کی پوزیشن لے کے آؤ، اور اس کے بعد تم اپنے علم کا، اپنے ایکسپیرینس کا، اپنی وزڈم عقل کا، اپنی ایجوکیشن کا جماعت کو فائدہ پہنچاؤ۔ مولا فرمایا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر جہاں جہاں میری غریب جماعتیں رہتی ہیں، میں تم کو اس بات کے لیے کہتا ہوں، نمرتائی سے کہتا ہوں کہ بن سکے تو تم ان ملکوں کے اندر جا کے ان جماعتوں کی سیوا کرو، ان کو گائیڈ کرو، ان کو ایڈوائز کرو۔ کبھی تم ڈاکٹر ہو تو ان کا علاج کرو، کبھی تم انجینئر ہو تو ان کو انجینئرنگ سے کیا فائدہ پہنچ سکے، کبھی تم اور کچھ ہو تو اپنے علم کا، ایجوکیشن کا ان جماعتوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ ماما فرمایا داخلہ کری کہ افغانستان، پاکستان، انڈیا، ایران، سیریا، روانڈا اینڈ ادر کنٹریز، اس طرح فرمایا۔ پھر صاحب ہنس کے کہتے ہیں میرا یہ مطلب نہیں کہ ساری زندگی تم وہاں نکالو، 2 برس، 4 برس، 5 برس ادھر رہ کے ان کی سیوا کرو، پھر تم آ سکتے ہو واپس۔ ایک اور بات ہے
مولا فرمایا کہ تم بدیوں برائیوں میں نہیں پھنسنا، اپنے مذہب کے اوپر پکے رہنا، یہ شراب تمباکو اور ڈرگس وغیرہ کی عادت نہیں ڈالنا۔ دنیا میں ایسے دیش ہیں کہ جن دیشوں کے اندر ڈرگ کھانے والے بہت سے جوان ہیں اور وہ بیکار ہو گئے ہیں، کوئی کام کے نہیں رہے۔ مولا فرمایا ہو سکتا ہے کہ وہ دیش اس چیز کو سہن کر لیں، لیکن ہماری جماعت یہ سہن نہیں کر سکتی کہ ہمارا ایک بچہ بھی ڈرگ کھاتا ہوئے پیتا ہوئے۔ Certainly our Jamaat cannot afford it. اے مومنو، ہم حضرت امام کے روحانی بچے ہیں، ہم حضرت امام کے روحانی بچے ہیں۔ جس طرح ہمارا امام پاک پوتر ہے، ایسا ہمارا جیون بھی پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، پوتر ہونا چاہیے۔ ہمارے وچار پوتر پاک ہونے چاہیے۔ اجانی غلطی ہم انسانوں سے ہوتی ہے اور وہ اجانی غلطیاں بھولیں مولا معاف کرتا ہے۔ ہم جب جت میں آ کے ہے زندہ کہتے ہیں، دعا کراتے ہیں، تسبیح نکالتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں اور پھر نیاز پیتے ہیں تو ہمارے گناہ اجانے گناہ یوں ہی مولا معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، سب سے بڑا ہمارے اوپر کوئی چیز کا اثر پڑ سکتا ہے عبادت میں تو وہ صبح کی عبادت ہے۔ صبح کی عبادت، صبح عبادت بہت کرو۔ مغرب کے وقت، شام کے وقت تو جماعت خانے آنا چاہیے، لیکن بعض آدمیوں کے ایسے دھندے ہیں جیسا کہ ریسٹورنٹ وغیرہ کہ جو شام ہی کو ہو سکتا ہے اور وہ بیچارے مجبوراً جماعت خانے نہیں آ سکتے۔ مگر دینداروں، ایسے لوگ کہ جو شام کو دھندا چھوڑ کے جماعت خانے نہیں آ سکتے، کیا صبح 5 بجے بھی ان کی دکان کھلی ہوتی ہے؟ اس وقت تو آؤ، مولا کو پاؤں لگو، جاگو جاگو بھائی ایسا کیوں تم رات گزار رہے ہو؟ جاگو اور اٹھو، اٹھو۔ پھر جگاتے ہیں، اٹھو، صبح مولا کو یاد کرو۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا، نور کے وقت میں اٹھ کے ساری دنیا کے اپنے روحانی بچوں کو، چھوٹے کو، بڑے کو، جوان کو، بڈھے کو، عورت کو، مرد کو، پڑھنے لے جو ہیں شادی والے ان کو، اور جو پڑھنے لے نہیں کنوارے ہیں ان کو، شادی شدہ عورتوں کو، کنواری لڑکیوں کو، امیر کو، غریب کو، سب کو، ایک ایک کو میں یاد کرتا ہوں۔ تمہاری دنیا دین کی بھلائی کے لیے تمہیں دعائیں دیتا ہوں۔ مومنوں، جب مولا دعائیں دے رہا ہے اس وقت اٹھ کے جھولی پھیلا کے اس کی دی ہوئی بھیک کو لے کے اپنے گھر میں جاؤ، برکت لے کے جاؤ، برکت لے کے جاؤ۔ اور صبح بڑی برکت ہوتی ہے، انسان کے دماغی حالت اچھی ہوتی ہے، اس کو مولا برکتیں دیتا ہے، اس کی آتمک شکتی بڑھتی ہے، آتما کی طاقت بڑھنے سے بدیوں برائیوں سے بچ سکتا ہے، شیطان کے ساتھ لڑنے کی شکتی قوت پیدا ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی بدیاں تو ٹھیک، لیکن بڑی بڑی بدیاں بھی بھاگ جاتی ہیں، مولا خود اس کی مدد کرتا ہے۔ صبح کے وقت ضرور اٹھو، اٹھی اللہ نہ گرے بندو، اٹھ۔ تو مولا کو یاد نہیں کرتا؟ تو ستے سجی رات، ساری رات سویا، نکا جوڑی جیو جیبانا، نہ تیرے کو اپنی جھیل کی پڑی ہے، نکا جوڑی جیو جیبانا، نکا سمرسا، نہ تم نے کوئی بھتا لیا آخرت کا، شاہ جو منجیڑو تنی کھیجے کو صبح جاگن۔ صبح جو جاگتے ہیں
خدا ان پہ راضی ہوتا. اٹھو, مولا کو یاد کرو. تو بڑھے نہ جاگیا تو بڑھے نہ جاگیا دیکھے ہورو نہ اندیوں ہاتھ سے ہائے ہائے کندا ہاتھ ہانی گا ہائے ہائے کندا ہاتھ ہانی گا جیوں ہاری ونجائی وطر شاجو منجیرو تنی کھجے کو تو بڑھے جاگن. جو صبح نہیں جاگیں گے ان کو مولا نعمتیں نہیں دے گا. حور کہتے ہیں ایک خوبصورت اسطری کو. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خدا کی سب سے بڑی جو نعمت ہے تو ایمان ہے, لیکن اس کے بعد ایک اعلیٰ نعمت یہ ہے کہ مرد کو نیک خوبصورت سیوا کرنے والی بیوی لے لے اور عورت کو اس کی رکشا اور محبت کرنے والا نیک مرد دے. یہ جو جوڑا ہے میاں بیوی کا, یہ بھی خدائی بخشش ہے. نیک مردوں کو مولا نیک بیویاں دیتا ہے اور نیک بھائیوں کو مولا نیک مرد دیتا ہے. یہ بھی اس کی نعمتیں ہیں. ساس سسر پریم محبت کرے, شوہر پیار کرے, پرائی عورت پہ بد نظر نہ کرے, کھانا پینا عیش آرام کا سب دھیان کرے, اچھی نیک اولاد ہوئے, گھر میں محتاجی نہ ہوئے, عزت آبرو ہوئے, 2 پیسے خدا نے دیے ہوئے, دینداروں اس کے دل میں ایمان ہوئے. کیا اور کوئی دوسری چیز کا نام جنت ہے؟ اسی کا نام تو جنت ہے, اسی کا نام جنت ہے. کروڑوں روپے ہیں, مال ملکت ہے, فیکٹریاں ہیں, گھر میں آتا ہے تو میاں بیوی جھگڑتے ہیں. کلیش کلیش, اس کے کلیجے میں اگنی جلتی ہے, اس کے کلیجے میں اگنی جلتی ہے, دونوں طرف سگڑیاں جل رہی ہیں. کیا یہ خدا کی سزا نہیں؟ یہ دوزخ ہے. ادھر عورت کے دل کے اندر سگڑی جل رہی ہے, ادھر مرد کے دل میں سگڑی جل رہی ہے. گھر میں آیا اور جھگڑا شروع, سر پھٹول, تو میں, لعنت ہے ایسے جیون پر. یہ خدا کی سزا ہے. لیکن جو آدمی مومن ہیں, جو خدا سے ڈرتے ہیں, جو گناہ کرنے سے بھاگتے ہیں اور کبھی گناہ ہو جاتا ہے تو رو پڑتے ہیں. اگر گناہ ہو جاتا ہے تو رو پڑتے ہیں, مولا میرے سے قصور ہو گیا, یا مولا میں پھنس گیا, میرا ارادہ نہیں تھا لیکن ہو گیا. ایسے لوگوں کے آنسو اس کے گناہ کو دھو دیتے ہیں. پچھتاوا کرنے والا خدا کی نظر میں پیارا ہوتا ہے. کوئی چیز توڑ کر, کوئی نقصان کر کے ماں ڈانٹتی ہے جبھی تو بچہ بھاگ کے کبھی ماں کے ساتھ لپٹ جاوے تو کیا ہوتا ہے؟ ماں کے ہاتھ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, غصہ نکل جاتا ہے, کلیجے سے لگا لیتی ہے. خدا بھی ایسا ہی ہے, پیاری ماں کی طرح اس بچے کو کلیجے سے لگا لیتا ہے جو گناہ کرتے وقت یا کر لینے کے بعد پچھتاوا کر کے رو پڑتا ہے. آنکھ کا ٹپکا ہوا ایک آنسو 1 مہینے کی عبادت کے برابر بن جاتا ہے. پچھتاوا بہت بڑی چیز ہے. استغفر اللہ ربی واتوب علیہ, مجھے معاف کر دے اے اللہ, اے میرے پالنے والے, میں پچھتاوا کرتا ہوں. توب علیہ کا مطلب توبہ کرنا, اور توبہ کا مطلب پچھتاوا کرنا. توبہ کا مطلب پچھتاوا کرنا. یا علی میں نے گناہ کر دیا, تو رحم رحمی بادشاہ ہے, مجھے بخش دے, میں پشیمان ہوتا ہوں.
اور جو پشیمان ہوتا ہے پھر دوسری دفعہ نہیں کرتا. مومن کا دل گداز اور نرم ہوتا ہے. تو حور کا مطلب کیا ہے؟ نعمت. جیسا ایک اچھی خوبصورت نیک عابد مومن سیوا کرنے والی پیار کرنے والی پوتر بیوی ایک خدا کی نعمت ہے، اسی طرح سے عورت کے لیے ایسا ہی نیک پاک پوتر مرد اس کے لیے خدا کی نعمت ہے. اس نعمت کو عربی زبان میں حور کہتے ہیں. ایسی 50 حوریں یعنی 50 جات کی نعمتیں مولا اس بندے کو دیتا ہے جو صبح اٹھ کے عبادت کرتے ہیں، جو صبح اٹھ کے پلنگ چھوڑ دیتے ہیں، جو اپنی نیند کا ایک بھاگ نکال کے اور خدا کی یاد میں گزارتے ہیں. دینداروں، یہ ایک ذات کی قربانی ہے. جس طرح مال کی قربانی ہے اس طرح آپ اپنے آرام کی قربانی دے رہے ہو کہ آپ کو اس وقت، خصوصاً اس وقت 4 بجے کے قریب ایسی نیند آتی ہے جس کو ساری رات نیند نہیں آتی، وہ 4 بجے سو جاتا ہے. 4 بجے ایسا پہر ہے کہ اس وقت نیند کا غلبہ بہت ہوتا ہے. لیکن جو سچے مومن ہیں اس وقت اپنی نیند کا تیاگ کر کے حاضر امام کی خاطر، مولا کے پریم کی خاطر اپنی نیند قربان کر کے اٹھ کے مولا کو یاد کرتے ہیں. جہاں جماعت خانے بہت دور ہیں، 2-2, 5-5, 10-10 میل کے اوپر نہیں پہنچ سکتے، پلنگ چھوڑ دو، ہاتھ منہ دھو لو، تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پیو. ٹھنڈا یعنی برف کا نہیں، ایسا ہی بوتل میں رکھا ہوا. کیوں پانی پیو؟ کہ رات کو 5-6 گھنٹے جب سوئے تو سانس اور پسینے سے ہمارے بدن کا پانی کم ہو گیا ہے، لہو جو ہے گاٹا ہو گیا ہے. تھوڑا پانی پینے سے سرکولیشن ٹھیک ہو جائے گا، مغز الرٹ ہو جائے گا، عبادت کرنے کے اندر فائدہ ہوگا. تھوڑا سا پانی پیو، زمین پہ بیٹھ کے بندگی کرو. اور آپ کی طرح جیسے کہ یہ یوان اپارٹمنٹ کا جماعت خانہ ہے، ارے دینداروں، یہاں صبح کے وقت مکی شہاب الدین پینانگ والا جب گنان بولتے ہیں تو گھروں میں الارم کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک تو آواز پہاڑی اور دوسرا وقت شانت، آپ کے 16 مالے تک آواز جاتی ہے. پھر بھی کبھی عادت ڈال دو گے تو انہیں 4 بجے خود بخود آنکھ کھل جائے گی. صبح اٹھو، بندگی کرو. ایک دن ہمیں مرنا ہے. حضرت امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسلام کے اندر یہ ایمان ہے کہ ہمیں ایک دن حساب دینا ہے. مولا فرمایا ایسے کام کرو کہ تمہارا حساب اچھا ہوئے، ایسا نہ ہوئے کہ تمہیں حساب کے دن شرمندہ ہونا پڑے. پیروں نے کہا کہ کینی پیرے صاحب لیکھا لے سے خالق گناہ بخش سے، اس دن کا انتظار ہر بشر کو ہونا چاہیے. تو دینداروں، میں نے آپ کو بڑی لمبی چوڑی آواز سنا دی، 1.25 گھنٹے ہوئے ہیں میری آواز کرتے کرتے، اور آپ کو شاباش ہے کہ آپ بھی ہلے نہیں. میں نے جو کچھ آپ کو عرض کیا مولا کے فرمان پیروں کے گنانوں سے کہا. میری عاجزی ہے آپ کے پاس، آپ روز صبح اٹھ کے جماعت خانے آؤ. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ ہر اسماعیلی بھائی بہن کو کمتی میں کمتی ایک دفعہ، بن سکے دونوں ٹائم، نہیں تو ایک ٹائم تو ضرور جماعت خانے آؤ. عادت ڈالو اس چیز کی. 6-12 مہینے یہ عادت ڈال کے دیکھو، فائدہ نہیں ہوگا تو چھوڑ دینا، فائدہ نہیں ہوگا تو چھوڑ دینا. لیکن 6-12 مہینے ایک بھی دن ناغا کیے بغیر کبھی حاضر امام کے گھر پہ آنا ہے تو آپ کو تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی. اور وہ قربانی ہے رات کے گھومنے پھرنے، جاگنے، پتے کھیلنے کی، میوزک سننے کی، ٹی وی دیکھنے کی، گپے مارنے کی، سنیما دیکھنے کی. ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو رات کو آپ کو 1-2 بجے تک جگا رکھتی ہیں، وہ نہیں چلیں گی. 2 تلواریں ایک نیام میں نہیں رہیں گی. یا تو صبح کا جماعت خانہ اپنے کلیجے میں اتارو، اور یا پھر حضرت عزرائیل کو اور عزازیل دونوں کو، عزرائیل موت کا فرشتہ، عزازیل شیطان کا فرشتہ، دونوں کو اتارو. آپ کی خوشی. لیکن اگر جو آپ
نیکی کے راستے پہ جاؤ گے تو آپ کی اولاد بھی جائے گی اور آپ کو اپنے بڑھاپے کے اندر اولاد کا سکھ ملے گا۔ اگر مومن ہوئے گی اولاد تو مات پتا کا دھیان رکھے گی، نہیں تو کہے گی ابا اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ رکھی سر کے گھر میں ودھائیوں ہوں گی۔ میں شیلا پاٹ بولتا ہوں، میرے ساتھ ساری جماعت بولے، ہے جی مولا آپ کو اپنی پناہ چھتر چھایا میں رکھے، آفت بلائیں دور کرے، بدیاں برائیاں دور کرے، نیک توفیق دے دے، حقیقتی سمجھ دے، اپنا فرمان بردار مومن بنائے، دسپن شکری عبادت میں پورا رکھے، جملے جماعت کتم قبیلے میں صلاح سمت دے دے، مولانا حاضر امام آپ کے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے دے، مولانا حاضر امام ہمیشہ آپ کو اپنی پناہ چھتر چھایا میں رکھے، مولا آپ کو اعلیٰ تندرستی دے دے، ہر مہلک لا علاج ضدی بیماری دفع دور کرے، مولا آپ کو سکھ والی لمبی زندگی دے دے، مولا آپ کو آپ کی اولاد کا سکھ دے دے، مولا آپ کو آپ کی اولاد میں نیک برکت توفیق دے دے، مولا آپ کی روزی روزگار میں پاک اور روزی دے دے اور برکت دے دے، مولانا حاضر امام دین و دنیا میں آپ کو سکھی آباد کرے، ظاہری باطنی دیدار عنایت کرے۔